अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। सूरत हाल में कुछ तब्दीली आ चुकी है। 3 दिन पहले एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसके एलामिये से पूरे मुल्क और कौम को पता चला कि एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, और फिर इसके हवाले से गलतफहमियाँ और अबहाम मौजूद था। आज इस ऑपरेशन की मंजूरी वफाकी काबीना की तरफ से दे दी गई है, लेकिन साथ ही ये अबहाम भी दूर करने की कोशिश की गई है कि ये माजी में लॉन्च होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह का ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जैसे माजी में किए जाते रहे और अभी भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कंटिन्यूएशन है IBOs की, उसी तरीके के ऑपरेशंस होंगे, लेकिन मज़ीद इनको मरबूत किया जाएगा। इस हवाले से अबहाम दूर करते हुए कोशिश की गई है कि ये बताया जाए कि माजी में जिस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में लोगों को अपने इलाके छोड़कर नकल मकानी करनी पड़ी, अब वैसा नहीं होगा, उस किस्म के ऑपरेशन नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने आज इसके हवाले से और फिर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के एतराज़ात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी JUIF, उनकी जानिब से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आ रही थी इस मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से। उन्होंने अबहाम दूर करने के लिए आज कुछ गुफ्तगू की है कि बातचीत होगी, इनको भी एतमाद में लिया जाएगा। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, सुनिए। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। वहाँ पे इन तीनों पार्टियों का वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक को जो है महफूज रखने के किस्म के वो स्टैंड ले रहे हैं कि ये स्टैंड जो है कौमी सतह पे लिया जाए, वोटों के लिए ना लिया जाए। AP की हुकूमत जो है, मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेनली ये KP में और बलूचिस्तान में इस पर अमल दरामद होगा। जी, रऊफ़ हसन साहब से बात करेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें इस ऑपरेशन के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, जितनी स्ट्रॉन्गली अपोज़ किया गया। मेंबर नेशनल असम्बली लीडर असद कैसर साहब ने, उमर अयूब ने, दीगर लोगों ने जिस तरीके से इसके ऊपर अपोजिशन दिखाई है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ है अगर होते हैं, या फिर मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है जो अबहाम दूर करने की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से, क्या उससे ये सेटिस्फाइड है? रऊफ़ हसन साहब, पहले तो मुझे बताइए कि क्या हुकूमत ने ये बड़ा फ़ैसला होता है मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना, और उसके लिए एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस, ज़ाहिर है कि सिर्फ फ़ौज ने ऑपरेशन नहीं करना, सियासी जमातें, वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव जमातें हैं उनका, पाकिस्तान की अदालतों का, मीडिया का, तो तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनकी इसके ऊपर कोऑपरेशन लाजमी है। तो क्या आप लोगों को इस हवाले से कोई एतमाद में लिया गया था? थैंक यू ईसा साहब। नहीं, बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया, बल्कि वो एपेक्स कमेटी जो है वही अनाउंस किया गया जी कि ऑपरेशन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो अली मीन गंडापुर साहब ने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये कहा गया जी कि अब कोई एक कुछ टेररिज्म के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई हम एक काम करने जा रहे हैं, इस किस्म की कोई बात की गई थी। तो उससे पहले कभी एतमाद में नहीं लिया गया, हमारी पार्टी के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। मुझे नहीं पता कि JUIF के साथ या ANP के साथ या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई उन्होंने इंटरेक्शन किया या नहीं किया। देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला जो सवाल मैं उठाना चाहूँगा कि तकरीबन 16 ऑपरेशन हो चुके होंगे इस मुल्क में। उनके भी अहदाफ होंगे, कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे। क्या वो अहदाफ अचीव हुए? वो क्या अहदाफ थे, क्या अचीव हुए, क्यों नहीं? अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि एक ब्रीफिंग देनी चाहिए। फिर इस ऑपरेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अहदाफ हैं, उनके बारे में हमें एक डिटेल ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, जिसके बाद हम जाके अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल कैबिनेट को और प्रोविंशियल पार्लियामेंट को हम कॉन्फिडेंस में लेना चाहेंगे। फिर हम लोगों की इनपुट लेना चाहेंगे, क्योंकि KP सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्रोविंस है। वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो थे वो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड पीपल हो गए हुए, वो घरों को नहीं था। तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए थे, और अमन तो फिर भी नहीं आया। और उसकी क्या वजूहात थी? किन्होंने तालिबान को टेबल के ऊपर बुलाया, क्यों बुलाया, क्या मिला उससे, निगोशिएशंस करने से क्या मिला? ये तमाम चीज़ें जो है ये डिस्कस होनी चाहिए। देखिए, हर इंस्टीट्यूशन का एहतसाब होना चाहिए। तो प्राइमरीली आप आइडिया ऑफ ऑपरेशन इसके अगेंस्ट नहीं हैं, बल्कि द रियल इशू फॉर यू इज़ के
اس کے کنٹورز معلوم ہونے چاہیے, اس کے اہداف معلوم ہونے چاہیے, ٹارگٹس معلوم ہونے چاہیے, اور آپ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. اس کو اسٹڈی کر کے ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہی امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے, یا آپ آل ٹوگیدر اس آئیڈیا کے خلاف ہیں کہ آپریشن ہو کوئی؟ دیکھیے, جو لا اینڈ آرڈر ہے کی رسپانسبلٹی پاکستان کا آئین وہ صوبائی حکومتوں کو دیتا ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے صوبائی حکومتوں کی رسپانسبلٹی ہے. اگر کوئی فیل کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے اور ہاں ٹیررزم میں انکریز ہوا ہے ان دا پریویس فیو منتھس, تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جو خود بھی کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, تو انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئرنگ کریں آپ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, اینڈ لیٹ دی پروونشل گورنمنٹ ڈیسائڈ کہ انہوں نے سی ٹی ٹی کو یوز کرنا ہے یا پولیس کو یوز کرنا ہے یا کسی اور ادارے کو یوز کرنا ہے. اس کے لیے ریکویسٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے آنی چاہیے, رادر دین کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی بنا کے اس کو کہ جی ہم یہ کام کریں گے, کیونکہ اس میں پھر ہمارے ہم حق بجانب ہوں گے یہ سوچنے کے لیے کہ اس کی پولیٹیکل انڈر ٹونس بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہاں ان کی حکومت نہیں ہے, یہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. سو وہ پروونشل گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی یہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہماری ہے, وہ یہ اس کے فیکٹس ہیں کچھ, یہ آپ دیکھیے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. تو ان کی ان پٹ لی جائے, پھر ان کی ریکمنڈیشن کی بیسس کے اوپر اگر پروونشل گورنمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ وہ خود اپنے تئیں یہ کام کر سکتی ہے تو اس کو کرنے دیں, اس کو صرف سپورٹ کریں, ہیلپ کریں. یا اگر پروونشل گورنمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو وہ خود پکارے گی آپ کو کہ جی ہمیں ضرورت ہے, آپ ہمارے پاس, ہمیں اس ایریا میں ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے یا اس ایریا میں سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ کریں. تو یو ہیو ٹو امپاور دی پروونشل گورنمنٹ. آپ یہ جو بیجا انٹرفیئرنس ہے آپ صوبائی معاملات میں, یہ ختم ہونی چاہیے نا. ہماری کنٹینشن یہ ہے, جہاں تک پیس کا سوال ہے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے؟ 2021 14 جولائی خان صاحب واز پرائم منسٹر, آپ کی کے پی میں گورنمنٹ تھی, اور 14 جولائی 2021 حملہ ہوتا ہے داسو 1 جس کو آپ کہتے ہیں, چائنیز نیشنلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. شاہ محمود قریشی اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یہ جاتے ہیں چینگڈو میں, وانگ وی سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو ایشورنسز دیتے ہیں. پھر سرینا کوئٹہ کی پارکنگ میں حملہ ہوتا ہے جسٹ بیفور دی چائنیز امبیسڈر واز ڈیو. انہوں نے وہاں پر آنا تھا. چائنیز ٹارگٹس کو, ان کے پروجیکٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں. پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت آئی, غالباً 23 اپریل کو حملہ ہوا کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کراچی کے باہر, جہاں پر پروفیسرز کو نشانہ بنایا گیا. پھر جب یہ حکومت قائم ہوئی دوبارہ داسو میں ایک اٹیک ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی اٹیکس ہیں ان میں تو ایک نظر آ رہا ہے باقاعدہ واضح طور پر کہ یہ ویل آرکسٹریٹڈ اینڈ ویل ڈیزائنڈ اینڈ ویل تھاٹ آؤٹ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کیے جائیں. تو اس کے لیے کیا گو اباؤٹ ہوگا؟ میں آپ کی اس انالیسس سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں. بالکل ہے, چائنا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ کو یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جی وہ ٹارگٹ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے, کہاں سے وہ فنڈنگ آ رہی ہے, اور کیا ہم ان کی گود میں تو نہیں بیٹھے ہوئے جو فنڈ کر رہے ہیں؟ ان کو یہ سوچنا پڑے گا نا. یہ اسٹریٹجک سوالات ہوتے ہیں جن کو ان ڈیپتھ جا کے سوچنا پڑتا ہے اور اس کے جوابات تلاش کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک رہا یہ ساری جو انسرٹنٹیز ہے یا یہ جو ٹیررزم کی ایسکلیشن ہے, اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل ہیں, اور اس کی بھی نیڈ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے پہلے بات کی کنسنسس کی, پبلک سپورٹ کے بغیر جو چائنیز ابھی جو منسٹر صاحب یہاں آئے انہوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کنسنسس بلڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور اس وقت تک لوگ آپ کی ہر چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے ٹیررزم ختم کرنا ہے, جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ٹیرر کو ختم کرنے یا ان کو اس بارے میں انٹیلیجنس جو ہے رپورٹس وہ پرووائڈ کریں, وہ صرف پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی کو ہم نے ختم کرنا ہے. کبھی یہ پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی پولیٹیکل تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہے؟ آپ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ لیو جن چاؤ جس وقت گفتگو کر رہے تھے آپ سامنے موجود تھے, اور ان لائک ادر ایونٹس وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے, تو ایوری بڈی نیو کہ واٹ ہی واز سیئنگ. تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے, جب وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کو ہاتھ ملانے کا کہہ رہے ہیں, تو پریکٹیکلی نون لیگ تو آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہمیں نظر آئی. رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹس دیے. یہ اسٹیٹمنٹ کے ہاتھ نہیں ملانا یا بات نہیں کرنی, یہ تو خان صاحب کی طرف سے آئی ہے. دیکھیے 2 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ اس وقت بھی جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, اب پی ٹی آئی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ وہ میسج انٹینڈڈ کس کے لیے تھا؟ کون سا میسج جو چائنیز دیٹ واز انٹینڈڈ فار دی گورنمنٹ آف پاکستان.
گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کی بجائے آپ پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کریں, آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریٹ کریں. ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی پی ٹی آئی کو ختم کرنے سے نہیں آ سکے گی. پی ٹی آئی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آج آپ نے دیکھنا ہے جتنا آپ دبا رہے ہیں پی ٹی آئی اتنی ابھر کے سامنے آ رہی ہے. جتنا خان صاحب کے اوپر آپ ظلم بڑھا رہے ہیں, خان صاحب اتنے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ ایک جینوئنلی انڈیپینڈنٹ پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھائی ایسے حکومتیں ایسے راستے نہیں چلتی ہیں. آپریشن عزم استحکام کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے ڈیالہ جیل سے, یا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کریں گے؟ ہماری سب کی آرائیں ہیں اپنی, کیونکہ فیصلہ ہمیشہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. اب اطلاع یہ ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس علی امین گنڈاپور صاحب نے بلا لی ہے خیبر پختونخوا. بہت اچھا کیا انہوں نے اگر بلائی ہے, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. بیرسٹر سیف اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ قبائلی جرگہ اور جرگے کے بعد جو بہت ہے اچھا کیا جی, آل پارٹیز کانفرنس کے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے. بالکل بہت اچھا کیا, بہت اچھا سٹیپ ہے ان کا. کنسنسس بلڈ کریں گے. پروونس میں کنسنسس بلڈ ہو چکا ہوا ہے آلریڈی, لیکن جو باقی جو ہمارے جو فاٹا کے لوگ ہیں, جو فارم آف فاٹا کے لوگ ہیں, ان کی بڑی اسٹرانگ اس سلسلے میں سینٹیمنٹس ہیں. انہوں نے سفر کیا ہے. اچھا, بائی آل پارٹیز کانفرنس واٹ ڈز دیٹ مین کہ خیبر پختونخوا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا سائز بہت چھوٹا ہے یا پیپلز پارٹی کا, بٹ when you say all parties conference everyone will be invited. دیکھیے وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, میجر اسٹیک ہولڈرز, وہ 3 پارٹیز ہیں. وہ ایک پی ٹی آئی ہے, سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, اس کے بعد جے یو آئی ہے, فضل الرحمان صاحب, اور اس کے بعد اے این پی ہے. یہ ایک ٹریڈیشنل اسٹیک ہولڈرز وہاں کے رہے ہوئے ہیں. میرا خیال ان پارٹیز کے اوپر مجھے بھی پتہ نہیں ہے, میں نے آپ ہی سے سنا ہے, لیکن میں اس کی بازگشت آ رہی تھی کہ جی وہ سوچ رہے ہیں. کل بھی میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ سوچ رہے تھے اس مسئلے کی. مجھے نہیں پتا. موونگ اہیڈ, سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت ایک بہت ہی اہم مقدمے کو سن رہی ہے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے. اس کے حوالے سے آج جو گفتگو ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس کا صرف ایک پورشن جو ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس میں آپ کو سنواتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل جوائن کر لیں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں کیا کہا ہے آنریبل چیف جسٹس نے. پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں انہوں نے یہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آیا. میرے حساب سے ان کو اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا. میرے حساب سے ان کو سنی اتحاد کونسل نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا. اب خود وہ کریں, اب ہم کیا کریں ان کو. اب ہم نے تو نہیں کہا کہ جوائن کر لیں جا کے سنی اتحاد کونسل. تو what we get here is کہ اگر آپ لوگ سنی اتحاد کونسل جوائن نہ کرتے تو آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والا ہوتا اور آپ کو مخصوص نشستیں شاید مل جاتی. یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیے پولیٹیکل پارٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اپنا ایک الیکشن سمبل ہو. انہی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اسی سپریم کورٹ نے ہم سے ہمارا سمبل چھینا. جب وہ سمبل چھینا تو ہم پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں رہتے تھے جو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے. یہ الیکشن رولز کے مطابق ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے, یعنی کہ یہ خود کر کے. اور آج یہ سوال یہی اٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل کیوں لیا گیا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو مس انٹرپریٹ کیوں کیا. مسئلے تو وہ ہیں. اب قاضی صاحب نے اگر ایک اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کرنا ہے تو وہ تو اور بات ہے, لیکن آج جو سپریم کورٹ میں جو سوالات اٹھے, جو جج صاحبان نے سوال کیے اور جس کے کوئی جواب نہیں تھے الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس, ان سوالوں کو بھی آپ میرا خیال سنا دیں لوگوں کے لیے, لوگوں کی تاکہ وہ ان کو ایک لارجر پکچر جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے. تو جب آپ نے ہم سے ہمارا سمبل لے لیا جو غلط لیا, آپ کہتے ہیں بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے. ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 الیکشن کروائے. آپ نے 2 الیکشنز کے ریزلٹس جو ہے وہ نہیں مانے, اور تیسرا الیکشن جو ہے میں نے چیف الیکشن کمشنر کے طور کے اوپر کرائے ہیں. 5 مہینے ہو گئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے. آپ ہماری پٹیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے, آپ نہیں لگا رہے. آج کہا گیا تھا, منلا صاحب نے کہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ پٹیشن جو اس وقت پڑی ہے سپریم کورٹ کے پاس 8 فروری کے وہ 8 فروری کے الیکشنز کی ہے. بالکل صحیح بات کی انہوں نے. کیوں نہیں لگا رہے؟ 9 مئی کے جو پٹیشن ہے جو ہم نے 25 مئی کو موو کی تھی, آج سال ہو گیا ہے اس کو, وہ کیوں نہیں لگا رہے؟ کیا اس میں محرکات ہیں؟ کیوں ان کو نہیں سنا جا رہا؟ جبکہ آپ کے بینچ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی وہ ہماری جو پٹیشنز ہیں وہ لگیں, وہ سنی جائیں, پتہ چلے کہ کس قسم کا فراڈ ہوا ہے. جو آج بیٹھے ہوئے سب لوگ وہ اپنی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کی جو لاجک ہے نا وہ بالکل مس فاؤنڈیڈ ہے, وہ فیک ہے, بالکل فیک. آئی ایم سوری, آئی ایم سیئنگ دس بٹ یہ ان کو چاہیے کہ کم از کم پہلے سوچ لیں کہ انہوں نے کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ.
صحیح. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا تھے. یہ کہنا جی کہ سنی اتحاد کونسل کو نہ جوائن کرتے, بھائی ہم لوگ تو, آپ ہمیں ایز پولیٹیکل پارٹی آپ کے الیکشن رولز ریکگنائز ہی نہیں کرتے once the symbol has been taken from us. صحیح. آئی ہیو ایکچولی ٹو مچ ان مائی پلیٹ, کیونکہ میں جو ہے ورنہ وہ سنواتا, لیکن اگلے سیگمنٹس میں ہم نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے, اور آپ میرے پاس صرف اس سیگمنٹ کے لیے, تو میں I'll quickly move forward. جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے گزشتہ روز ایک اور اس کی تفصیل بتا دی. ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہوا تھا پروڈیوسر صاحب سنوائیں. وہ بتا رہے ہیں کہ 2019 میں ہی معاملات جو ہیں وہ اتنا بگڑ گئے تھے, آفریں شوفریں چل رہی تھیں, اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ انہوں نے فرسٹ ٹائم نام لے کے بتایا ہے کہ ان کے ذریعے آفر آئی تھی. سنوائیں جی پروڈیوسر صاحب. جنرل باجوہ صاحب کے بالکل ہمارے ساتھ رابطے اس طرح تھے کہ جب ان کی ایکسٹینشن کا موقع آیا تھا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا. جب ہم نے ایکسٹینشن کے لیے فیصلہ ہوا لنڈن میں ایک میٹنگ کے اندر جو ہے, اور میرے ذمہ لگایا گیا یہ بات جو ہے کہ یہ اسمبلی میں اس کی حمایت جو ہے وہ کی جائے, تو اس کے بعد اس سلسلے میں مجھے جنرل فیض صاحب ملے اور انہوں نے کہا جی کہ کوئڈ پرو کو ایک آفر کیا کہ جی ہم آپ کو جون کے اندر جو ہے 2-3-4 مہینے بعد جو ہے آپ 2-4 مہینے کے بعد پنجاب دے دیں گے اور اگلے سٹیپ پہ آپ کو وفاق دے دیں گے. تو ہم نے تو سنا کہ خان صاحب فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. دیکھیں یہ بالکل ایک اسپیکولیٹو بات ہے کہ جی وہ کسی بھی بندے کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, ان کی کسی قسم کی کوئی انٹینشن نہیں تھی انٹرفیئر کرنا ان دی پروسیس جس کو فالو کیا جاتا ہے ٹو سلیکٹ دی آرمی چیف اینڈ آل دیٹ. اسی کے مطابق آرمی چیف ہونا تھا. مجھے صرف ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک سٹنگ آرمی چیف, کیونکہ یہی بات جو ہے وہ زبیر صاحب نے بھی کہی ہے, اس سے ملتی جلتی بات ان کی بھی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں, انہوں نے بھی کہا ہے کوئڈ پرو کو کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک آرمی چیف جو ہے سٹنگ آرمی چیف وہ کوئڈ پرو کو کے ذریعے اپنی ایکسٹینشن سیکھ کر رہا ہے, تو کیا ایسا شخص آرمی چیف بننے کا اہل ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اوپر آ رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے, سوال یہ ہے کہ حکومت کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. آج بھی یہ جو ایک اور آپریشن کی بات کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں. یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں, اور اب یہ ایک اور پولیٹیکل گیم کھیلنے جا رہے ہیں وہاں ٹیررزم کو ختم کرنے کے پردے کے پیچھے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, بالکل نہیں ہونے دیں. لیکن سوال جو اٹھتا ہے وہ بیسیکلی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ کیا اس قسم کے لوگوں کو آرمی ہائرارکی میں اوپر آنا چاہیے جو کہ ریاست کی قسمت کے ساتھ کھیلے اپنی ایکسٹینشن کے لیے. کیوں نہیں یہ آرمی بین کرتی ایکسٹینشن کا جو پروسیس ہے اس کو بین کرے. کس آرمی میں اور کس دنیا کی آرمی میں جو بھی لیڈنگ آرمیز ہے کہاں ایکسٹینشن کا پروسیس ہے؟ ایک بندہ آتا ہے 3 سال کے لیے آتا ہے, ہر محکمہ ہے. سر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر آپ کی حکومت نے لیجسلیشن کی تھی. نہیں ہونی چاہیے نا. میں کہتا ہوں اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے میرے بھائی, میں تو میں ہمیشہ مانتا ہوں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی کوالٹی کے لوگ اوپر لائیں, لیڈرشپ لائیں. وہ ایک وقت تھا جب میں نے بھی فوج جوائن کی تھی سر, سب کچھ چھوڑ کے جوائن کی تھی. ویسے تو تمام ہوائیں آپ کے مخالف ہیں, بٹ کین یو کمٹ ہیئر آن ریکارڈ کہ آپ کی اف یو میک اٹ بیک ٹو پاور, آپ دوبارہ آ جاتے ہیں, آپ اس لیجسلیشن کو ختم کریں گے؟ بالکل کریں گے جی. میں پوری کوشش کروں گا اپنے تئیں جتنی بھی میری سخت ہے, میں پوری کوشش کروں گا کہ اس لیجسلیشن کو ختم کریں. بلکہ ہم یہ لیجسلیشن بنائیں گے کہ دی ایکسٹینشن, دا کانسیپٹ آف ایکسٹینشن شوڈ بی ایلیمینیٹڈ کمپلیٹلی. ایک صاحب آتے ہیں, ایک مینڈیٹڈ پیریڈ کے لیے آتے ہیں, اپنا کام کریں, ریٹائرمنٹ, لیٹ دی نیکسٹ مین کم ان. وہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو کہ بیچارے 35 سال نوکری کرتے ہیں اور وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی چیف بنیں گے. آپ ان کا کیوں رائٹ لیں, کیوں لیں؟ صحیح. بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس مقدمے کی بات کریں گے جو کہنے کو تو SIC سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کا مقدمہ, لیکن یہ دراصل مقدمہ پاکستان کی اس عوام کا مقدمہ ہے جس نے 8 فروری کو ووٹ ڈالا. کیا ان کو متناسب نمائندگی ملے گی, ملنی چاہیے, یا پھر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کے اوپر ان کی نمائندگی کے حق سے محروم رکھا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خواتین و حضرات, پروگرام کے آخری 2 سیگمنٹس میں مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں فیصل چودھری صاحب, ماہر قانون ہیں, اور ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں حافظ احسان کھوکر صاحب, لائر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان.
میں ہم اکثر ان کو دیکھتے ہیں. آج کل سماعتیں جو ہیں وہ بڑا ریگولرلی اٹینڈ کر رہے ہیں. بیفور آئی اوپن اپ دا ڈیبیٹ، اس وقت پاکستان کا شاید ایک بہت ہی امپورٹنٹ مقدمہ پاکستان کی آئینی قانونی تاریخ کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سن رہی ہے. کہنے کو اس میں ریپرزنٹیشن ہے سنی اتحاد کونسل پاکستان، تحریک انصاف، الیکشن کمیشن آف پاکستان، دیگر سیاسی جماعتیں جن میں مخصوص نشستیں بانٹی گئی تھیں. لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، رائے کے مطابق، یہ وہ مقدمہ ہے جو کہ ان جماعتوں کا نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. 8 فروری کو جن لوگوں نے نکل کر ووٹ ڈالا، پاکستان کا آئین متناسب نمائندگی کی بات کرتا ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن، کہ جس جماعت کو جتنی سیٹیں ملی حصہ بقدر جثہ ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں گی. اب مخصوص نشستیں کچھ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے، کچھ لوپ ہولز اور کچھ کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس جو کہ اب سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن چکے ہیں، ایم این ایز وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، ان کو نہیں دی جا رہی الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور نہ صرف یہ کہ ان کو نہیں دی جا رہی بلکہ وہ مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں میں بانٹ دی گئیں. کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ اس پر ڈیبیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2 بہت ہی اہم سوالات اور آبزرویشنز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. پروڈیوسر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے آج جو گفتگو کی، جو سوالات کیے، پہلے وہ سنائیں. آپ کا کیس یہ نہیں بنتا نا جی، وہ لسٹ دیں یا نہ دیں، ان کو ملتی ہیں سیٹ یا نہیں ملتی. آپ اپنا بتائیں، ہاؤ ڈو یو گیٹ دا سیٹس؟ بیکاز اف اٹ از پروپورشنیٹ ٹو دا سیٹس دیٹ یو ہیو ون ان دا جنرل الیکشنز، دین ہاؤ ڈو یو گیٹ دی ایکسٹرا سیٹس اور دا ڈسپیوٹیڈ سیٹس؟ ہاؤ ڈو یو گیٹ دیم؟ یہ بتا دیں نا. وائی آر یو وریڈ اباؤٹ ویدر دے گیٹ دا سیٹس اور ناٹ؟ بیکاز یو ہیو بین گیون دوز سیٹس. سو یو ایکسپلین دا ڈسپیوٹیڈ سیٹس، ہاؤ اٹ فٹس ان ٹو دا فارمولا دیٹ یو وانٹ ٹو ریلائی آن. یعنی کہ اب اس کیس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں ملنی چاہیے تو کیا وہ حکومت میں جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو مل جانی چاہیے. اور یہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر سوال جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا آپ نے سنا. اب آپ ذرا سنیے کہ جسٹس منصور علی شاہ، سینئر پیونی جج آفٹر دی چیف جسٹس آف پاکستان، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. سنیے. It was a very basic question that people voted for some candidates who submitted their nomination papers as PTI affiliates. How did the Election Commission come up and say you're independent? That is the starting point of the debate, because millions of voters out there voted for these people, and as an apex court, don't you think we need to look at their interest and their right to vote? I mean, how was that right taken away and a person declared to be independent by ECP when ECP had no such power? And then all the things start from there. The question is, how were they declared independent when they never opted out of that affiliation with the PTI? صحیح. اب حافظ احسان کھوکر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے خیال میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ متناسب نمائندگی کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پاکستان کے اندر ریزرو سیٹس منورٹیز کی ہیں یا ویمن سیٹس کی ہیں، ان کو پاکستان کے سرٹن آرٹیکلز، آرٹیکل 51 ہے، آرٹیکل 106 ہے، اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 104، اور پھر آگے جا کے رول 92، 93، 94 اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. اب بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو کیس کے جس طرح آپ نے اشارہ کیا، 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ کیا اس سارے پروسیس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی یا اس کے بعد آپ کی لاء کی ریکوائرمنٹ تھی، کیا وہ SIC نے فل کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں کی. کیا PTI نے ان ریکوائرمنٹس کو فل اپ کیا؟ بالکل نہیں کیا. اور آج تک دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی کوئی بھی لسٹ جو ہے جو 104 کے اندر جو سیکشن الیکشن ایکٹ کا ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع نہیں کروائی. اور وہ پروسیس جو ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے آپ کا سیکشن 57 کے اندر، کہ جب آپ کے ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ کال اپ نوٹسز دیتے ہیں، پھر آپ نے نامینیشنز دینی ہوتی ہے، پھر اسکروٹنی ہوتی ہے جو سیکشن 62 کے مطابق ہے، اور اس کے بعد جا کے ایک فائنل لسٹ لگتی ہے. اور اگر فائنل لسٹ لگ جائے تو اس کے بعد جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ اس لسٹ کو چینج بھی نہیں کر سکتا. اور اگر آپ اسمبلی کے اندر آ کے آپ کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جوائن کرتے ہیں یا آپ کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو پروپورشن سسٹم جو ہے، تو آپ اس لسٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. تو اس کا اس وقت پریزنٹلی یہ ہے کہ جو پہلی حد تک ہے، نہ SIC انٹائٹلڈ ہے، نہ اس نے کانسٹیٹیوشن یا لاء کی کوئی ریکوائرمنٹ فل اپ کی ہے، اور نہ ہی PTI جو ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ کیس لے کے گئی ہے. یہ آپس کے اندر ہی ایک کانفلکٹ چل رہا ہے
کبھی SIC آگے آ جاتی ہے اور کبھی PTI آ جاتی ہے, اور دونوں کی جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں انہوں نے فل اپ نہیں کی. کھوکھر صاحب, یہ رائٹ جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا ہے کہ اس کو ایکس نمبر آف سیٹس مل جائیں, یا یہ پاکستان کے عوام کا رائٹ ہے جنہوں نے ووٹ نکل کر ڈالا ہے؟ فار ایگزامپل 1.60 کروڑ کہہ لیں کہ جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا ہے, یہ رائٹ ان کا ہے کہ ان کو متناسب نمائندگی ملے پارلیمنٹ میں, یا یہ رائٹ اس سیاسی جماعت کا ہے کہ اس کو ملے؟ عیسیٰ, ایک بہت بڑا جو ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے, وہ ہے آرٹیکل 37 کا. اور آرٹیکل 37 ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کا, جس کے اندر آپ پارٹی بنا سکتے ہیں, پارٹی جوائن کر سکتے ہیں, پارٹی کی کیمپین کر سکتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے اور آرٹیکل 51 کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے, اس کو آپ مکس اپ نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو ووٹس ملے ہیں اس کو جو ریزرو سیٹس پہ ہیں, سر یہ رائٹ کس کا ہے؟ یہ رائٹ نمائندگی کا حق نمائندگی, اور وہ بھی متناسب, یہ رائٹ کس کا ہے؟ حق نمائندگی کے اندر جو ڈائریکٹ ووٹ ہے اس کے اندر جو آپ کی ول آف دا پیپل ہے وہ ٹرانسلیٹ ول آف دا پیپل ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. فیصل چودھری صاحب, پروپورشنل ریپرزنٹیشن, جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ڈیفینیشن آتی ہے؟ دیکھیے, پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب جو ہے آئین کے تناظر میں یہ ہے کہ جو ول آف دا پیپل ہے, آئین کے تحت لوگ جو اپنے اختیارات ہیں وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور یہ جو متناسب نمائندگی جس کو کہتے ہیں, یہ جو پولیٹیکل پارٹی لوگ اپنے ووٹوں سے چنتے ہیں ان کو جو ہے مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں ان کی حاصل کردہ جنرل جو سیٹس ہیں ان کے مطابق, یا اگر کوئی پارٹی میں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد 3 دن کے اندر جو آزاد امیدوار بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ نمبر پہ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو سلسلہ ہے نا اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھنے, ایک تو یہ جو گفتگو کی جاتی ہے نا کہ ایسا ہوگا, یہ تو نارمل حالات میں ہو تو علیحدہ بات ہے. کیا PTI کو اس وقت ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ آپ کے سامنے کہ جس دن ان کو سمبلز الاٹ ہونے تھے اس رات سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ دیا جس کو ابھی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. آنریبل چیف صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہر وقت جو ایک غلط فیصلے کو پھر ان کے اوپر ریویو بھی ہے, ان کو تو میرے خیال میں اس کے اوپر میں گفتگو کرنی نہیں چاہیے, اور اب تو میں ان کو سننا بھی نہیں ہے کہ ایسا یہ جو ریویو کا یہ سارا جو یہ خرابی یہ اس فیصلے سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اب یہ کہنا کہ فلاں نے پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات میں الیکشن کمیشن, اور صرف ایک پارٹی کے معاملات میں ANP کا آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ساتھ ہی اسی وقت میں آیا تھا, ان کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا کہ جا کے آپ الیکشن کروا لیں. ٹھیک ہے, ان کا الیکشن ہوا تھا, اس کو انڈو کر کے سپریم کورٹ نے ٹیکنیکلٹیز میں جا کے اڑا کر رکھ دیا, اور سمبل جو ہے وہ ان سے چھین لیا. اب سمبل چھیننے کے بعد اب یہ ایک مسلسل گردان کی جا رہی ہے کہ وہ جی میرے غلط تشریح کیا غلط تشریح, آپ نے سمبل لے لیا, آپ نے یہ سارا جو الیکٹورل جو بنیاد ہے اس کو خراب کر دیا. اس کے بعد ابھی جو بیٹھ کے مطلب اس کو اوپر ڈیفینڈ کر کے ساری عمر پڑی آپ ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. دس جو ججمنٹ ہے بدلہ لینے والا وہ تمیز الدین خان کیس سے بھی ورسٹ کیس ہے, اس سے بھی برا فیصلہ ہے, اور یہ تاریخ کے بدترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. پریکٹیکلی بین ہو گئی, کیا پریکٹیکلی کوئی پارٹی جو ہے وہ اس طریقے ان کو بین ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے آرٹیکل 17 ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 ڈیل کرتا ہے, جو کہ پولیٹیکل پارٹیز بنانے کا بھی حق دیتا ہے, ہم اور آپ سمیت تمام شہریوں کو اس کو جوائن کرنے کا حق بھی دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ ڈیزالو کیسے ہوگی اس کا بھی حق دیتا ہے, اور پھر جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جیسے الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ اس میں کیا معاملہ. دیکھیے اصل میں تو پولیٹیکل ایشوز آپ کی رائے بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ حق جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے کہ ان کو جنہوں نے ووٹ جو ووٹرز ہیں ایون پولیٹیکل پارٹی جو رول کرتی ہے. صحیح. ناؤ کمنگ بیک ٹو حافظ, اب حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا جا کر 1.60 کروڑ اس میں 80 لاکھ, لیٹس جسٹ سپوز کہ 80 لاکھ خواتین ہیں جنہوں نے جا کر ووٹ ایکسرسائز کیا, اب ان خواتین کی آواز مسلم لیگ نون کی کوئی خود رکن قومی اسمبلی, پیپلز پارٹی کی, MQM کی, یا JUIF کی فار دیٹ میٹر, کیا وہ ان کو نمائندگی مل سکتی ہے اگینسٹ جو PTI کی کینڈیڈیٹس؟ اس سے پہلے تو ایک جس طرح چودھری صاحب نے اشارہ کیا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا براڈ ایشو کے اندر جا کے اس پہ انہوں نے بات کی ہے. کیا پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے
جس کا سیکشن 200 سے لے کے 215 تک جو ہے وہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا. اس کے اندر پی ٹی آئی اس کی سگنیٹری نہیں ہے. اس کے نیچے جو رولز بنے ہیں اس کی انڈورسمنٹ جو ہے جو پارلیمنٹ کی دوسری سیکنڈری لیجسلیشن ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاورڈ کیا گیا ہے, اس کے اندر پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں ہے. اب جب لا موجود ہے اس لا کو فالو کرنا چاہیے, اور اگر اس لا کا ایک کانسیکوینس ہے. الیکشن کمیشن نے 8 مہینے یہ کیوں پینڈنگ رکھا, اور جس دن سیمبل الاٹ ہونے تھے اس رات یا اس سے 2 دن پہلے یہ فیصلہ کیوں آیا؟ پتہ ہے کہ یہ جو ایک جو کانسٹیٹیوشنل الیکٹورل فراڈ تھا یہ جو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. دس از ایلیگیشن, تمام پٹیشنز میں یہ ایلیگیشنز ہیں ای سی بی کے خلاف. نہیں, کب سے انٹرا یہ پارٹی 6-8 مہینے جو ہے یہ پینڈنگ آپ نے رکھا ہے تو آپ پہلے کروا لیتے. نہیں, کب سے انٹرا پارٹی, اس لیے دیکھیے یہ سر اس میں کوئی کسی کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی. اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن, بیڈ ڈیسیژن, بیڈ ڈیسیژن. نہیں, بیڈ ڈیسیژن اور بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا لا اس اور سوچے سمجھے طریقے سے بیڈ الیکشن کمیشن. لیکن کھوکھر صاحب اس میں یہ بتا دیں, آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 200 سے 215 تک کا حوالہ دیا, اس میں کچھ چیزیں اب آبزرو اگر آپ کریں ڈیپلی کہ ان کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کیا گیا ہے, وہ پریکٹیکلی جب ان کا استعمال اور یا باقی پارٹیز کو کیسے دیکھا گیا. آئین کا آرٹیکل 17 جس کا حوالہ دیا فیصل صاحب نے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو ڈس بینڈ کیسے کرنا ہے, کل عدم کیسے قرار دینا ہے, ریفرنس جانا ہے. نہیں, بینڈ کا ایشو ہی نہیں ہے یہاں پہ. اب آئین کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق آئین میں درج ہیں ان سے متصادم لیجسلیشن نہیں کی جا سکتی. تو یہ مقدمہ جو ہے اس کا طے کون کرے گا؟ سر پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ کرے گی. سر یہ کسی پنچایت میں تو نہیں ہے. سر نون لیگ کے الیکشن ایک چٹ پہ ہوئے, ایک کاغذ پہ بلا مقابلہ, اس کو کسی نے پوچھا. کھوکھر صاحب اجازت آپ کی پارلیمنٹ, اور اگر پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر لیتی ہے تو اس کے بعد آپ کی سپریم کورٹ. اب آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ کے اوپر. اب دوسرا پوائنٹ جو بار بار جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کیا پاکستان کے لوگوں نے اگر پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کو ووٹس دیا ہے تو کیا پاکستان کے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ایس آئی سی کی طرف جائیں گے؟ کیا یہ ایک ٹیکنیکل جو مینیورنگ کی گئی ہے وہ پاکستان کے ووٹر کو پتا تھا؟ By whom? نہیں, اگر by those institutions who were responsible to hold honest and just elections. انہوں نے جب ایک پارٹی کو ناک آؤٹ کیا الیکشن کی رات میں تو وہ کچھ بھی نہ کریں. یہ تو ان کو کمپیل کر دیا گیا. نہیں, کمپیل کر کے گردن کاٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ گردن کیوں دی؟ یا آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, یا آپ لا کی بات کریں, یا آپ ایک جلسے کی بات کر لیں کہ جلسے کے اندر جو نعرہ ہے, آپ یہ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جلسوں میں بنا 1973 میں بھٹو صاحب نے یہ جب سارا ادھر سیاسی لوگوں نے بنایا, تو پھر اس پہ سیاسی ڈاکیومنٹ ہے. اس کے نیچے کھوکھر صاحب یہیں سے آپ ہی بات شروع کریں گے, مجھے بریک پہ جانا ہے, یہ ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں. واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی اس سے ریلیونٹ کوئی چیز, اس سے پہلے کہ میں کھوکھر صاحب آپ کو فلور دوں, آپ کو مائک دوں, میں سنوانا چاہتا ہوں جسٹس اطہر من اللہ جو گفتگو کر رہے تھے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو ان کے آبزرویشنز اور سوالات تھے. سم ہاؤ وکلا جو ہیں وہ مقدمہ لڑتے ہیں, لیکن ہم لائیو سٹریمنگ پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ججز بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور بار بار 13 جنوری کا جو بلے کا فیصلہ تھا اس کی بازگشت ہمیں سپریم کورٹ میں سنائی دیتی ہے. 8 فروری کو کن مخصوص حالات میں الیکشنز ہوئے, جسٹس اطہر من اللہ کے 2 تھاٹس جو ہیں وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, سنیں. Today, the Constitution is not being upheld. Whatever is happening, everyone knows. We are only talking about the past. Everyone has made mistakes in the past. No one is an angel. But there has to be a resolve to say one day, enough is enough. We should also acknowledge our mistakes. For every human right violation that is happening today, the enforced disappearances, I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. It is about the Constitution, the grave violations that are taking place. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. We cannot shut our eyes. کھوکھر صاحب دیکھیں, وہی کا مطلب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کلیکٹیو کوئی بھی ایک فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ پریویل اپون آئے گا. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ جب یہ آبزرویشنز آتی ہیں تو جب یہ وہی کہہ کے
تو الٹیمیٹلی پھر کہا جاتا ہے کہ اسپیکنگ فرام مائی سائڈ کہ جی میرا اس کے اندر یہ ویو ہے. بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کیا ہم نے اس معاملے کو موریلٹی کے اندر جا کے طے کرنا ہے, یا ہم نے آپ کو اس کے اندر جا کے پبلک سپورٹ والا معاملہ لے کے جانا ہے, یا ہم نے اس کو آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا ہے. آئین اور قانون اس کے اندر بڑا واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کو یا لیگل ریکوائرمنٹ کو آپ فل اپ کرتے ہیں تو آپ اس پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں فار دی انٹائٹلمنٹ آف سیٹس. اور اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا اور پھر آ کے آپ یہ کہہ دیکھیں نا کہ کل بھی اور آج بھی یہ بات آئی تھی کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے یا ایس آئی سی نے اپنی ریزرو سیٹس کے لیے کروایا, تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ کاغذ ہی نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ڈے آف دی الیکشن تک انہوں نے اپنی افیلیشن شو کی کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں؟ پہلے وہ آئے اس کے اوپر جو ایکسٹرینیس چیزیں نہیں. فیصل ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو ظلم ہوا ہے اس سے آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی. اب تیسرا کھوکھر صاحب ایک بات بتائیے, ایک بندے نے سبی کے پہاڑوں سے نیچے ایک پیدل بندے کے ذریعے ایک موٹر سائیکل والے کے پاس کچھ فارم دستخط کر کے بھیجے, اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے فیصل آباد پہنچے, کس طریقے سے جمع ہوئے, 13 تاریخ کو کیا ہو رہا تھا. آر او نے پہلے اس کو شٹل کاک کا سائن جو ہے وہ الاٹ کیا, پھر رات 3 بجے وہ بدل کر مینار میں کنورٹ ہو گیا, مینار کے بعد وہ فاختہ بن گیا, فاختہ کے بعد 3 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ مینار میں تبدیل ہو گیا, اور پھر آخر میں وہ دوبارہ شٹل کاک بن گیا. یہ جو 24 گھنٹے کی کہانی ہے, کیا اس کو نگلیکٹ کر کے, اس کو سیٹ اسائیڈ کر کے, سائیڈ پر رکھ کے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں کاغذ کیوں نہیں ہے جب آپ سبی کے پہاڑوں پر؟ نہیں دیکھیں, آپ بات کرتے ہیں جنرلٹی کے اندر. اب یہ ہے کہ کیا 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے, وہ آرٹیکل 225 کے ہوتے ہوئے کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 کوسچن. آج تک کبھی ہوئی ہے؟ آج تک کبھی ہوئی؟ آج سے پہلے اتنی بڑی دھاندلی بھی نہیں ہوئی, اس سے بڑا ظلم بھی نہیں ہوا, اور عیسیٰ جب 2013 کے اندر بھی جب بنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسپیشل آرڈیننس اس کام کے لیے نکلا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو irregularities ہے اس کو کرے اور ایک کمیشن بنائے, اور چیف جسٹس کی سربراہی میں بیٹھا, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی آرگنائزڈ جو ہے آپ کی ریگنگ نہیں ہے. اور فارمر پرائم منسٹر نے اسی کے اندر کہا جو 35 پینچر والا تھا کہ ہماری ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. اب اگر آپ ریسنٹ ڈیز کے اندر ہائی کورٹس کا جو دیکھیں جو آ رہا ہے, کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چیزیں ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا الیکشن ٹریبیونل جو ہیں پرو ایکٹیولی؟ اچھا, یہاں تک تو آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو یا تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس ان کو نہیں مل سکتی, لیکن کیا وہ سیٹیں نون لیگ کو مل سکتی؟ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب دو مل سکتے ہیں, نہیں وقت کم ہے, مجھے فیصل صاحب ادھر چلے جائیں. اس کے اندر یہ ہے کہ ایز پر دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے کہ آپ کو حصہ وہی ملے گا جو آپ کے پروپورشن کے مطابق ہے. لیکن اگر آپ اس چیز پہ بضد ہیں ایز اے ایس آئی سی یا پی ٹی آئی جو ہے کہ نہیں جی یہ ہر صورت ہاؤس کا فل اپ ہونا چاہیے, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک لوز آرگومنٹ ہے, لیگل آرگومنٹ ہے, جس کے شاید کانسیکوینس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آئیں گے. لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایس آئی سی یا پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ ڈس انٹائٹلڈ ہے تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز چاہے اپوزیشن کے اندر ہیں یا وہ پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ کے اندر ہیں, اس بنیاد کے اوپر کہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں اور وہ باقی سیٹیں لے کے جا سکتی ہے, تو میرا خیال ہے لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی جو ہے یہ آرگومنٹ ان کی فیور کے اندر نہیں جاتا. نہیں صحیح. فیصل چودھری صاحب, بات یہ ہے جی کہ یہ سیٹیں بلانگس ٹو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل الائنس ہے, انہی کو جانی ہے. لیگلی بھی پولیٹیکل مورالٹی بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, پبلک ڈیمانڈ بھی یہ کرتی ہے. 8 فروری کے الیکشنز کی تحقیقات کا مطالبہ بینچ سے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جب تک 8 فروری کے جو الیکٹورل فراڈ ہے اس کی صاف شفاف تحقیقات سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ لگنے تک یہ سنا ہی نہیں جانا چاہیے تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ظلم اس ملک میں ہو, جس کے اوپر آپ نے ایسا اشارہ کیا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کے وہ نامینیشن فارم چھینے گئے, ان کے پرپوزر سیکنڈرز کو اٹھایا گیا, جس طرح سے پرویز الہی صاحب کو کیا کیا, جس طرح سے کس نے اپنا جو ہے کن کے معاملات اس طرح سے کیے گئے. دیکھیں آسانی سے برش آف نہیں کرتے, یہ ظلم ہے. آپ نے سب سے بڑی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشن اور لا جس کے لیے جو ہے ماتم کیا جا رہا ہے نا اس وقت, وہ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی ووٹوں کے اوپر.
لوگوں کے ول آف پیپل کے اوپر. ول آف پیپل کو ڈسٹرائے کر کے ایک آرگنائز طریقے سے فارم 45 47 کا فراڈ کر کے اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہو گیا جی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہوگا, یہ کسی کو ہضم نہیں ہوگی. یہ گولی نہیں, یہ گولا ہے جو کہ آپ نیشن کو نگلوانا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں نگل سکے گی. یہ نیشن پھٹ جائے گی. وہ گولا جو لوگ اس کو اوپر لگے ہوئے نا ڈرم پیٹنے اور یہ کوششوں میں, ان کو بہتر ہے کہ یہ جمہوریت کی طرف آئیں, آئین کو بحال کریں. جو ظلم ہوئے ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ میں آج کتنا بڑا یہ ایڈمیشن ہوا ہے, بینچ سے ہوا ہے نا, کہ ہم نے جو ہے ریت میں زر دیے ہوئے اور الیکشن جو ہے وہ ملک کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلایا جا رہا. ایک جج آف سپریم کورٹ اگر یہ کہے, اس سے سیریس ایکیوزیشنز کچھ ہو سکتی ہیں, تو سپریم کورٹ جو نہیں, اس سے پہلے جو ایک جج تھے سپریم کورٹ کے, وہ بہت کچھ سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے, اس بات کو آپ نے اکنالج کیا؟ نہیں, یہ بتائیں نا, بات کریں نا پوری. مجھے یہ بتائیں کہ وہی ایک سپریم کورٹ کے جج جو آج چیف جسٹس ہے, جب وہ بات کرتے تھے تو آپ نے اکنالج کیا؟ اسی کو اسی سپریم کورٹ نے ایڈ کیا. نہیں, ان کے اس سے پہلے جو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھول نہیں رہے جو پا رہے, اور باقی لوگ جو رائٹ لائن پہ تالیاں ماری جا رہے ہیں. سر چپ کے رکھو. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, فیصل ایک سیکنڈ بتائیں, الیکشن میں ایک وہ اتنی بڑی زیادہ زیادتی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس کو ایڈریس نہیں کرتی, اور میں تو سپریم کورٹ آپ کی خواہش پہ چلے گی. سپریم کورٹ قانون کے مطابق چلے نا. سپریم کورٹ نے کس بنیاد کے اوپر رات کو سیمبل لیا؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں جس رات کو سیمبل الاٹ ہو رہے تھے, سپریم کورٹ نے اس رات کو یہ کیس کیوں سنا؟ مجھے اعتراض ہے. بطور سٹیزن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے حدود اور قیود سے تجاوز کر کے ایک پارٹی کو جو موسٹ پاپولر تھی, جس کا ارسٹوائل گورنمنٹ تھا, آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. نہیں, مجھے یہ بتائیں اور کیا جا رہا ہے, اور یہ الیکشن ہو گئے ایک چٹ کے اوپر بلا مقابلہ نواز لیگ کے سارے ممبران جو ہیں الیکٹ ہوئے ہیں, اور کبھی کہا جا رہا ہے آپ نے فلاں پارٹی کی جوائن کی. یار یہ کس جج کا کام ہے وہ مجھے بتائے کہ میں کون سی پارٹی جوائن کروں؟ نہیں, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے نا. نہیں, اور یہ کیا کسی جج کا یہ فرض ہے کہ ایک پارٹی کو وہ کہے کہ جی میں اچھا سمجھتا ہوں, دوسری کو آپ وہاں پہ ایڈجوڈیکیٹر ہیں. نہیں, کون سا جج؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلاں میں شامل اور فلاں میں شامل نہ ہو؟ کس نے کہا؟ یہ آج حامد رضا نے کہا کہ شکر ہے, میں بی جے پی میں شامل ہونے کا نہیں کہا گیا. نہیں, کیوں کہا گیا ان کو؟ نہیں, حامد رضا تو خود شامل نہیں ہوا. کل آپ حامد رضا تو کسی میں مجھے یہ بتائیں, آپ نے ایک کامنٹ, کل آپ نے کہا جی کہ وہ فارمر پرائم منسٹر جو ہے الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہو رہے تھے. آپ نے کس بنیاد پہ کہہ دیا؟ آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ آئی ہے؟ آپ کو ایڈجوڈیکیٹر ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے, ایک بندہ جیل میں ہے, نہ اس کا کوئی وکیل ہے نہ اس کا کوئی سننے والا, آپ اس کے خلاف اوبیٹرز پاس کریں انڈر واٹ؟ مطلب کون سی مورالٹی ہے یار, یہ کون سا اصول ہے کہ ایک بندہ جیل میں ہے اس کے اوپر آپ جو مرضی ایکوزیشن لگا دیں؟ صحیح. مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے جو بات کی کہ اس سے پہلے بھی کوئی خط لکھ رہا تھا, کوئی بات ہو رہی تھی, اس پہ زبیر صاحب جو ہیں وہ تو کچھ اور, زبیر عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے نا, آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھی ہے. کاشف عباسی کے ساتھ جو پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے, کہ جب تک میاں صاحب واپس نہیں آ جاتے, وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا جس میں 4-3 کی بحث, مئی میں جو فیصلہ پنجاب کے الیکشنز کا تھا, اس کو روکنے کے لیے کچھ 184(3) کے مقدمات کی سماعت روک دی جائے, تو all that was part of the whole thing. ایک تو یہ ہے کہ وہ پیورلی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اور اس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے ڈینائی کیا ہے. لہذا ایک ہی سائیڈ کی ون سائیڈ سٹیٹمنٹ لے کے کہنا کہ جی اتنا براڈ کینوس کے اوپر یہ چیزیں بالکل نہیں. اچھا, دوسرا جو اس چیز کے اندر ہے جو امپورٹنٹ ہے, جس کی طرف فیصل بار بار اشارہ کر رہے ہیں, کیا اگر یہ بینچ 3 ججز کا ہوتا یا 5 ججز کا ہوتا, یا پچھلے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں تھا اور چیف جسٹس صاحب جس کو چاہے تھے بینچ کے اندر شامل کر لیتے, اب اس بینچ کے اندر جو ہے آپ جسٹس منصور علی شاہ کے جو کامنٹس آپ کے سامنے آتے ہیں یا جسٹس منیب کے آتے ہیں, وہ اس کمیٹی کا حصہ ہے نا. اس کمیٹی نے سپریم کورٹ پوری کو طے کر دیا کہ سپریم کورٹ اس کیس کو سنے گی. اگر پوری سپریم کورٹ کے اوپر فیصل آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو کہاں جا کے کریں؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کیا سپریم کورٹ کے اعتراض کی جوریسڈکشن پہ کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں, آپ کانڈکٹ پہ کر رہے ہیں نا, آپ تو ابھی بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں, آپ تو ابھی بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں. اعتراض کر سکتا ہوں اگر جج کا کانڈکٹ ایز اکارڈنگ ٹو دی کوڈ آف کنڈکٹ. مجھے یہ بتائیں الٹیمیٹلی فیصلہ کون سا ہوگا؟ الٹیمیٹلی فیصلہ اگر آپ نے اپنے کیس میں خود بیٹھنا, میری بات سنیں,
रिव्यू आपके पास पेंडिंग हो तो उस फैसले के ऊपर कोई कमेंट करना मुनासिब है? इस वक्त क्या फैसला केस जो है वो सेक्शन तो फिर 210 या 215 का है ना, एक जो आपके सामने नहीं है, फिर जो लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं वो बार बार वो इशारा कर रहे हैं, वो जो लेफ्ट राइट बैठे हैं वो इशारा कर रहे हैं। तबाही बर्बादी का आगाज उस फैसले से हुआ है ना सर। नहीं ये देखें ना, तबाही हुई है ना बर्बादी हुई है, इस मुल्क में जमहूरियत का चेहरा मस्क हो गया है। नहीं आप ये इस मुल्क में सिस्टम जो है वो सारा जो पहला अब रन आउट ऑफ टाइम। हाफिज एहसान खोकर साहब, असल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नज़रें इस वक्त ऑल आइज़ आर ऑन द सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर अब जुमरात के दिन एक मरतबा फिर समाअत होगी मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और ये वो मामला है, और साथ ही 8 फरवरी के इलेक्शंस, उसमें जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनको हल किए बगैर, उनका नतीजा निकाले बगैर, फैसला किए बगैर, लगता यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको चलाना, और फिर चलाना भी ऐसे कि जिसकी लेजिटिमेसी हो, शायद मुमकिन ना हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।